हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर के आई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है मरने वाला ऐसा क्या देख लेता है। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का ये बयान है, मौत का बयान, इमोशनल बयान होने वाला है। बहुत सुनने में भी अजीब सा लग रहा था, मरने वाला क्या देख लेता है, वो तो वीडियो देख करके ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, मुफ्ती सलमान अजहरी जी की वीडियो बहुत अच्छी होती है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे सुनने में उनके बयानात। तो गाइस, इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है, या चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फिर बाकी बातें बाद में करते हैं। आप तवज्जो। और जो नाम यहाँ पर गंवा चुका, बदकार हो चुका, जिसके जिम्मे में हजारों गुनाह आ गए, अब मौत करीब आई तो घबराहट शुरू हो जाती है, बेचैनी शुरू हो जाती है कि मौत का वक्त करीब आ गया। अब मैं वापस जाऊंगा तो फरिश्ते मेरे साथ क्या करने वाले हैं, कब्र में मेरे साथ क्या होगा, हशर में मेरे साथ क्या होगा। ये वो लोग सोचते रहते हैं जिन्होंने दुनिया में अपना नाम गंवाया था, वक्त बर्बाद किया था, गुनाहों में अपने वक्त को सर्फ किया था। मौत के वक्त उनकी आंखें फटी रहती हैं, दिल बेकाबू होता है, जिस्म हिलने लगता है। क्यों? डर है कि क्या होगा पता नहीं। तो मेरे अजीजों, फिर उस वक्त जब मौत आती है तो लबों पे मुस्कुराहट नहीं आती, लबों पर मुस्कुराहट नहीं, खौफ के मारे उसके होंठ नीले काले पीले हो जाते, खौफ के मारे उसकी आंखें चौड़ी हो जाती। अजीजा ने गिरामी, आपको मैं बताऊं, एक रिवायत में ये बात मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला जब मलकुल मौत इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है तुम्हारे पास, दो शक्लों में वो आते हैं। एक उनकी शक्ल इतनी हैबतनाक है, इतनी हैबतनाक कि देख नहीं सकता, और एक शक्ल उनकी इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि देखे तो आंखें पल झपकाना भूल जाए। दो शक्लों के साथ आते हैं। फरमाया गया, गुनहगार आदमी को मौत का दर्द तो बाद में है, रूह निकालने का दर्द तो बाद में, लेकिन मलकुल मौत की शक्ल देख लेना भी एक अज़ाब। वो सिर्फ शक्ल देख करके पेशाब निकलता है, पखाने निकलते हैं। रूह निकलने से पहले पेशाब जारी हो जाता है, पखाने निकलने लगते हैं, आंख से, नाक से, कान से, मुंह से पानी बहना शुरू होता है, वो जो हैबतनाक शक्ल देख डर के मारे। और जो नेक व सालेह था, मोमिन व परहेजगार था, उसके लिए मलकुल मौत इतनी खूबसूरत शक्ल में आते हैं कि उन्हें देखता हुआ वो मुस्कुराता रहता है और उसे मौत का दर्द भी नहीं होता। एक तो सूरत ये है मेरे अजीजों, मौत की बात आई है तो मैं आपको ये बता दूं, ये महफिल भी थी बरसी की, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें छेड़ दी कि हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर सी है और हमें जाना, और जिसे अपनी मौत याद नहीं वो अय्याश बन जाता, जिसे अपने आखिरत याद नहीं वो अपनी नमाजें छोड़े हुए और अपनी तमाम नेकियों को भूले हुए बैठा है। कुरान में बार बार तुम्हें तंबीह की गई है, समझाया गया है कि ये दुनिया धोखे की जगह। और आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या खूब फरमाया, शहद दिखाए सहर पिलाए, कातिल दाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाए दुनिया देखी भाली। किसके लिए फरमाया आला? इस दुनिया ही को तो बताया कि तुम यहाँ पर ऐसे मस्त हो गए हो, इसकी रंग रोगन को, इसकी रानाइयों को देख करके समझ लिया कि यही सब कुछ। एक नेता ये समझता है कि सीट हासिल कर लेना यही मेराज है उसकी। एक नौजवान ये समझता है सक्सेसफुल जिंदगी क्या है, बहुत मालदार बन जाऊं, एक अच्छी लड़की मेरे निकाह में आ जाए, यही उसकी जिंदगी है। चाहे जितना कुछ भी कर लो, लेकिन ये जिंदगी फानी है, फना होना है, तुम्हारी सांसें उखड़ेगी। अगर दौलत और ताकत के जरिए से ही दुनिया की बादशाही मिल जाती तो कारून अब तक मरा नहीं होता, फिरौन अब तक दबा नहीं होता। उनके पास इतना माल था कि वो मौत खरीद सकते तो खरीद लेते, लेकिन नहीं, रब्बे जुल जलाल ने ये ताकत नहीं दी। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के पास एक शख्स आया और पूछा, क्या आप बताएं इंसान को अल्लाह ने कितनी ताकत कितनी दी? तो आपने प्रैक्टिकल बता दिया, का एक पांव उठाओ, एक पांव उठाओ,
تو اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا، زمین پر کھڑا تھا، حضرت علی نے فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ، دوسرا بھی اٹھاؤ۔ تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، منہ کے بل گروں گا۔ کہا بس اللہ نے اتنی طاقت دی، اتنا ہی اختیار دیا، جتنا تم اس دنیا میں لے سکتے ہو اتنا ہی لو، دوسرا پاؤں اٹھانے کی کوشش کرو گے منہ کے بل گرو گے، زیادہ تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اور مولانا روم کتنی بہترین انداز میں ہمیں نصیحت کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں ایک چونٹی شہد کے قطرے کو دیکھ کر کے لالچ میں آ گئی، ہوتا یہی ہے، میٹھا جہاں ہو چونٹیاں پہنچتی ہیں، کتنی بھی حفاظت سے رکھو چونٹیاں پتہ نہیں کہیں سے آ ہی جاتی۔ شہد کا ایک قطرہ وہ چپچپا ہوتا ہے نا، چپکتا ہے، چونٹی آئی اور قریب سے ایک تھوڑی سی چسکی لیا، چوسا اور جانے لگی، دل میں اس کے خیال آیا اور تھوڑا سا شہد کھا لوں، دوسری طرف سے آئی پھر لے لیا، تیسری طرف سے آئی پھر چسکی لیا، ایک قطرہ ہے لیکن چونٹی کی پیاس بجھتی نہیں۔ چونٹی نے چاروں طرف سے اس شہد کو چوسا، پھر اس کے دل میں یہ خیال آیا یہ تو کنارے کنارے والا مزہ ہے، شہد کے قطرے کے بیچ میں کیا مزہ ہوگا؟ تو اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی، اس شہد کے قطرے کے اوپر چڑھ گئی اور وہاں سے چوسنا شروع کیا، چوس تو لیا لیکن اس کے ہاتھ پیر چپک گئے، وہ نکلنے کی کوشش کرتی رہی یہاں تک کہ اس شہد کے قطرے میں ہی اس کی موت ہو گئی، چونٹی مر گئی۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں اے بندے تیرا یہی حال ہے، پہلے دنیا یہاں سے کماتا ہے پھر وہاں سے کماتا ہے، سوچتا ہے اس جگہ سے لے لو اس جگہ سے لے لو، سب لیتے لیتے پھر سوچتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پاس کتنا مال ہے، وہ مال میرے پاس آئے گا تو مزہ کیسا ہوگا۔ جب تو وہاں تک پہنچتا ہے تو اس چونٹی کی طرح تو دنیا میں پھنس جاتا ہے، تیری موت آ جاتی ہے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی، تو مر جاتا ہے دنیا کماتے کماتے اور تجھے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اس لیے اللہ نے سچ فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آئے محبوبہ فرما دی دنیا تھوڑی سی ہے، اس کو حاصل کرنے والا بھی ہمیشہ لے کر نہیں رہتا۔ جو بات میں عرض کر رہا تھا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، شہد دکھائے زہر پلا۔ یہ دنیا میں جتنی چیزیں اچھی دکھتی ہیں ضروری نہیں کہ سب اچھی ہوں، یہ دکھنے میں بہت اچھی ہوتی ہیں لیکن تمہارے لیے زہر ہوتی ہیں۔ اور اس دنیا کا حال یہ ہے، یہ قاتل ہے، یہ ڈائن ہے، شوہر کش، تین باتیں اس کے لیے فرمائیں، قاتل قتل کرنے والا، ڈائن اس عورت کو کہتے ہیں جو روز شوہر بدلتی، عورتوں کو گالی دینے کے لیے ڈائن کہہ دیتے ہیں، جو روز شوہر بدلتی ہے اس کو ڈائن کہتے ہیں، اور شوہر کش اس عورت کو کہتے ہیں جو ایک بار شوہر کے پاس جا کر کے آئی اور پھر شوہر کا بھی قتل کر دیا۔ تو دنیا کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی تین چیزیں اس کے ساتھ، یہ قاتل ہے اور اس کے چاہنے والے کو قتل کرتی ہے اور روز یہ چاہنے والے بدلتی رہتی ہے، آج کا بادشاہ کوئی اور ہے کل کا کوئی اور ہو، اس دنیا کے ہر دن کے الگ الگ شوہر ہیں۔ اب سنیے یہاں پر کوئی بھی مکمل ہمیشگی کے لیے نہیں آیا اور نہ ہی رہا۔ ایک حکایت ہمیں ملتی ہے فارسی میں، ایک بادشاہ نے اعلان کیا اپنے ایک سپاہی کو یا اپنے وزیر کو کہ آج میں خوش ہوں انعام دوں گا۔ انعام میں اس شخص سے اس نے کہا بادشاہ نے کہ اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لے لے اور جا گھیرا نکال، لکڑی سے گھیرا نکال، جتنا بڑا گھیرا تو نکالے گا وہ ساری زمین تیرے نام، ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی۔ لکڑی سے لکیر کھینچ لے، لیکن ایک شرط ہے کہ صبح سے سورج ڈوبنے سے پہلے تک، صبح طلوع آفتاب کے بعد سے لے کر شام سورج ڈوبنے سے پہلے تک تو جتنی لکیر نکال لے گا اتنی ساری زمین تیرے نام کر دی جائے گی۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے، یہاں گھنٹہ دو گھنٹہ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں، بادشاہ نے جب اتنا بڑا اختیار دیا اس وزیر نے اپنے ہاتھ میں ایک لکڑی لی اور لکیر کھینچنا شروع کیا، کھینچتے کھینچتے نکلا بہت دور تک۔ خواہش تو یہی ہے کہ ایک بار مل رہا ہے جتنا ملے لے، جتنا ملے لے۔ وہ لکیر کھینچتے کھینچتے اتنی دور چلا گیا، دوپہر ہو گئی، بادشاہ کا محل بھی بہت پیچھے رہ گیا، دوپہر تک وہ لکیر کھینچتا رہا۔ اب سوچا کہ واپس پلٹوں، واپس پلٹتے پلٹتے آیا تو سانس اوپر نیچے ہونے، صبح سے چل رہا ہے، نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، پھر دوڑتا ہوا
شام کے قریب قریب آنے لگا، واپس اسے آنا ہے، واپس اسے سورج ڈوبنے سے پہلے تک وہ دائرہ مکمل کرنا ہے۔ بادشاہ نے یہ شرط رکھی تھی، سورج ڈوبنے کے بعد آیا تو پھر زمین نہیں دی جائے گی۔ تو اب اسے واپس پلٹنے کا خوف ستانے لگا، طاقت بھی جا رہی ہے، تھکان بھی بہت ہو گئی ہے، شام قریب آ گئی، سورج ڈوبنے لگ رہا ہے، ابھی منزل تھوڑی دور تھی، اب وہ بھاگنا شروع کیا، اتنا بھاگا کہ سورج بالکل پیلا ہو گیا، اب ڈوبنے کے قریب آ گیا، لیکن بادشاہ کا محل نظر بھی آنے لگا۔ اس نے جہاں سے لکیر شروع کی تھی اس پوائنٹ پہ آنے میں تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا۔ سارے سپاہی اور بادشاہ کھڑے انتظار کر رہے تھے۔ ایک دن میں اس نے کتنا لمبا دائرہ کھینچا، صبح سے شام تک دوڑتا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر کا اس نے احاطہ کر لی، ساری زمین آج اس کے نام ہونے والی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے کے قریب آیا، اب یہ دوڑتا پہنچنے لگا، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور یہ اپنے اس پوائنٹ پر آ بھی گیا جہاں سے اس نے شروع کیا تھا، لکڑی وہاں تک پہنچایا۔ صبح سے دوڑا ہوا اتنا ہانپا کہ لکڑی کی نوک اس پوائنٹ پر رکھا اور زمین پر گر گیا، اتنا تھکا تھا، اتنی سانس اوپر نیچے تھی، لیکن دائرہ تو مکمل کر لیا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا کہ اس نے جتنا دائرہ مکمل کیا ساری زمین اسے دی جائے گی، لیکن جب سپاہی آئے اٹھانے کے لیے تو اس کی موت ہو چکی تھی۔ سپاہی اسے اٹھانے آئے، موت ہو گئی تھی، کیونکہ صبح سے کھائے پیے بغیر اتنا بھاگا تھا کہ سانس پھولنے لگ گئی اور موت ہو گئی۔ اب سنیے، تاریخ میں بتایا گیا ہے کہ اس بادشاہ نے کہا کہ اس کے لیے یہی قبر کھودی جائے، جہاں سے اس نے یہ نقطہ شروع کیا تھا اور جہاں ختم کیا وہیں پر اس کی قبر کھودی جائے۔ وہیں پر قبر کھودی گئی، وہیں دفن کیا گیا، اور بادشاہ نے ایک تحریر اس کی قبر پر لکھوائی، اس کی قبر پر لگوائی، اور یہ لکھوایا گیا کہ اس کو ضرورت اس 2 گز کی تھی، صبح سے شام تک دوڑتا رہا۔ ضرورت کتنے کی تھی؟ بس یہی جتنے میں یہ سویا ہے اتنی ضرورت تھی، لیکن دوڑا صبح سے شام۔ اسی لیے ہماری بھی حالت ہے، ہم دوڑ رہے ہیں، ہمیں ضرورت کتنے کی ہے وہ خود ہی پتہ نہیں۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، یہ ویڈیو میں نے لیا ہے علم دین سنی چینل سے۔ اس ویڈیو میں بہت اچھی باتیں بتائی۔ ہاں، انسان بھاگتا ہے اس چیز کے پیچھے کہ بس بھاگتے جاؤ، سب چیز حاصل کرنے کی سوچتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ہمارے آخری وقت میں ہمارے کیا کام آئے گا۔ انسان کو ضرورت تو صرف 2 گز زمین کی ہی ہوتی ہے جہاں ان کو جانا ہوتا ہے۔ تو گائز جب موت قریب آتی ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، باتھ روم، ٹوائلٹ سب نکل جاتا ہے اس کا، کیونکہ وہ اپنا موت دیکھ رہا ہوتا ہے، آخرت دیکھ رہا ہے، کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ اب اگر اچھے کام کرو گے تو آپ کو موت بھی اتنی آسانی سے ملتی ہے، آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہاں میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ مرنے کے وقت تک آپ مسکراتے رہو گے، آپ کے دل میں سکون رہے گا کہ ہاں میں کچھ تو اچھا کام کر کے جا رہا ہوں، اوپر والے کو مجھے اللہ پاک کو مجھے جواب بھی دینا ہے۔ جب سوال جواب ہوگا تو آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ تو اپنے آخرت کے لیے اچھے کام کیجئے، زیادہ بھاگ دوڑ کی زندگی بھی کوئی کام نہیں آتی آخری وقت میں، تو اتنا ہی کیجئے جتنی آپ کی سہولیت کے حساب سے ہو، تاکہ آپ کا آخرت بہت سکون سے اور بہت اچھے سے نکلے۔ تو گائز یہ ویڈیو بہت اچھی تھی، آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری کوئی غلطی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ کیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے تاکہ میں اسی طریقے کی ویڈیو آپ کے لیے اور لا سکوں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔